बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने बचपन से सुना था कि मोहब्बत करना बहुत आसान होता है, लेकिन मोहब्बत करने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि मोहब्बत को निभाना कितना मुश्किल है, क्योंकि मोहब्बत तो एक ही नज़र में हो जाती है, और अगर किसी गलत इंसान से प्यार हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है और उसे इल्म भी नहीं होता। और बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मुझे गलत इंसान से प्यार हुआ और फिर मैंने भी दुनिया वालों के साथ बहुत गलत किया। मेरा नाम फिरदौस है और मैं 36 साल की हूँ। मेरा ताल्लुक बस्ती शाह जमाल से है और मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैंने एमए किया हुआ है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मैं खुद को बहुत बदनसीब समझती थी। मुझे लगता है इस दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान खुश नसीब नहीं होता, और उन्हीं लोगों में से एक मैं थी। मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मैंने जिससे मोहब्बत की, सब ने मुझे छोड़ दिया। सब अपनी अपनी जिंदगियों में इतने मगन हो गए कि उनको कभी दिखाई नहीं दिया कि मैं भी इस घर में मौजूद हूँ, उनकी जिंदगी का हिस्सा हूँ, या मुझे भी किसी की तवज्जो की ज़रूरत है। मेरे 5 भाई थे और मैं अपने अब्बा की इकलौती और लाडली बेटी थी। आमतौर पर देखा गया है कि लोग बेटी को नहूसत समझते हैं और उससे प्यार नहीं करते, लेकिन मेरे अब्बा ऐसे नहीं थे। उन्होंने मुझे वो सब दिया जो एक औलाद का हक होता है, लेकिन ये बस अब्बा ने ही किया, बाकियों ने नहीं। मैं जब पैदा हुई तो दादी ने बड़ी बातें अम्मा को सुनाई कि 5 बेटे पैदा किए थे तो काफ़ी था, अब एक बेटी हो गई है, सारी उम्र मिलकर इसका जहेज ही बनाते रहना। दादी की बातें सुनकर अम्मा बहुत रोई। दादी ने उसी वक्त ही कह दिया था कि इसे कहीं फेंक आओ, गरीबों के यहाँ बेटियों का कोई काम नहीं। लेकिन जैसे ही अब्बा आया, सारी काया पलट गई। अब्बा उस दिन भी मजदूरी पर गया हुआ था। जब वो आया तो हमारे घर के दरवाजे पर रश देखा, जहां औरतें बच्ची देखने आ रही थीं। दरवाजे पर ही अब्बा को पता लग गया कि उसके घर बेटी हुई है, और उसने ऊंची आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह कहा। उसकी खुशी देखकर अम्मा के आंसू थम चुके थे और दादी बहुत गुस्से में थी और कहने लगी कि देखो भला कैसा बाप है जो बेटों की दफा चुप रहा और अब आसमान में उड़ा है। लेकिन अब्बा ने उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी, और उसी वक्त उस दिन की मजदूरी जेब से निकाली और पूरे मोहल्ले में पतीसा बंटवा दिया। दादी को शुरू से ही हमसे बहुत मसाइल थे। दादी को बेटियां नहूसत लगती थीं, क्योंकि दादी का ख्याल था कि सारी उम्र बेटियों का जहेज बनाने में ही निकल जाती है, और चचा के घर तो कोई नहूसत भी नहीं थी, इसीलिए दादी उनसे बहुत राजी थी और उन्हें खुशनसीब कहती थी। सबको लगता था कि दादी का ये रद्द अमल फितरी है, लेकिन जब वो अपने आंगन में एक नाजुक कली को खिलते देखेंगी तो यकीनन खुश हो जाएंगी। और असल से प्यारा तो सूद ही होता है, और फिर कभी न कभी मुझे प्यार करने लगेंगी। मैं जब भी दादी के पास जाकर बैठती, वो मुझे धक्का मारकर उठा देती और गालियां देने लगती। मैं जब नन्हे नन्हे कदम लेती दादी की तरफ बढ़ती तो वो मुझसे दूर हो जाती कि कहीं उन्हें मेरा हाथ ही ना लग जाए। उनकी इन्हीं बातों में बड़ी होती मैं सारा एतमाद खोती जा रही थी, लेकिन किसी को भी इस बात की खबर नहीं हुई थी कि कब मैं नफरतों का शिकार होती गई। दादी के बाद मेरी सगी माँ मेरी दुश्मन थी, या शायद हालात ने उसे मेरा दुश्मन बनाया था। जब मैं पैदा हुई थी उस वक्त दादी ने सबके सामने अम्मा की तजलील की थी, और तब से अम्मा को मुझसे खार होने लगी। अम्मा मुझे हर बात पर यही कहती थीं कि तेरी वजह से आज तक मैं जलील होती हूँ। अम्मा उन औरतों में से थीं जो सास को माँ मानती हैं और घर में अपनी पोजीशन को सास की नज़रों में पोजीशन से मशरूत करती हैं। अम्मा का ताल्लुक भी गरीब घराने से था, इसीलिए उसे डर लगता था कि कहीं दादी मेरी वजह से गुस्सा होकर अम्मा को घर से ना निकाल दें। अम्मा के मैके वाले भी उन्हें ना रखते, क्योंकि वो खुद इस हालत में नहीं थे, और यही डर कभी मेरी माँ को मेरे करीब ना कर सका। जिंदगी कभी कभी अजीब दौराहे पर ला खड़ा कर देती है, तब हम खुद फैसला नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है। मेरी जिंदगी की कहानी भी कुछ ऐसे हालात से गुजरी थी जब मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं था। पर वक्त सबसे बड़ा मरहम और उस्ताद होता है, हमें जीना सिखा देता है, और जो दुख सहता है वही जीता है। इसी दौरान मेरे चचा भी इधर ही शिफ्ट हो गए और उन्होंने यहाँ अपना घर बना लिया, और उनका वो घर नहीं हवेली थी, बल्कि उन्होंने अलग से 2 किनाल का घर बनाया था। इसके बाद तो दादी को हम में और भी मसले नजर आने लगे। वो अक्सर अम्मा को कहती कि देख, ये तेरी जिंदगी में आई, इसी वजह से तुम लोग आज तक आगे नहीं बढ़ सके, ये तुम लोगों की काली किस्मत लाई है। अम्मा ये सुनकर और भी दुखी हो जाती।
بس ایک میرے ابا تھے جو مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن محبت بھی کیا کرنی، وہ سارا دن گھر میں نہیں ہوتے تھے۔ روزگار کی تلاش میں صبح نکلتے تو رات ہی آتے۔ ان کے پیچھے سے میرے ساتھ کیا ہوتا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور میں تلخیاں دل میں رکھے بڑی ہو رہی تھی۔ میرا دل نفرتوں سے لبریز تھا اور ہر انسان اپنا دشمن لگتا تھا۔ گھر میں کوئی بات کرنے کو بھی نہیں تھا، اسی لیے میں نے کتابوں سے دل لگا لیا اور ہر وقت پڑھتی رہتی۔ اسی وجہ سے میرا رزلٹ بہت اچھا آتا تھا۔ میرے بھائی پڑھائی میں بہت نکمے تھے اور پڑھنا لکھنا انہیں بوجھ لگتا تھا، اس وجہ سے وہ ہر کلاس میں فیل ہوتے۔ اماں اس کا ملبہ بھی میرے سر گرانے لگی تھیں، کیونکہ دادی جب آتی وہ چاچا کے بیٹے کی تعریف کرتی اور میرے بھائیوں کو دیکھ کر اماں کی بے عزتی کرتی کہ لڑکی ذات ہر سال فرسٹ آتی ہے اور یہ 3 ہر سال فیل ہو جاتے ہیں۔ دادی کہتی کہ یہ تو لڑکی ہے، یہ نہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن لڑکوں کا پڑھنا لازمی ہے، ہماری برادری میں ہمارا نام ہوگا۔ اور اماں یہی باتیں مجھے کہتی۔ میں جب بھی پڑھنے بیٹھتی وہ مجھے کسی نہ کسی کام میں لگا دیتی تاکہ میں نہ پڑھ سکوں۔ وہ کہتی کہ تو ہر سال فرسٹ آ جاتی ہے اور اس وجہ سے سب تیری تعریف کرتے ہیں، اور جب تیرے بھائیوں کی بات آتی ہے تو ہماری بڑی بے عزتی ہوتی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ اماں کی یہ باتیں سن کر میں چپ ہو جاتی۔ میں سوچتی تھی کہ اماں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو ہمارے خاندان کی عزت ہوئی کہ ہماری بیٹی اتنا پڑھ لکھ رہی ہے، اس میں کیسی ذلت۔ لیکن اماں کو کون سمجھاتا؟ ابا سمجھانے کی کوشش کرتا تھا لیکن اماں اس سے لڑ پڑتی تھی، اور پھر ابا نے بھی گھر کا ماحول خراب ہونے کے ڈر سے اماں کو کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا، اور اماں نے مجھ پر اپنی پکڑ مزید بڑھا دی۔ کئی دفعہ وہ میری کتابیں بھی پھاڑ چکی تھی، لیکن اب جیسے مجھے اس کی ضد ہو گئی تھی کہ اب تو مجھے پڑھ کر ہی رہنا تھا، اسی لیے میں نے اسکول میں پڑھنا شروع کر دیا۔ چھٹی کے بعد میں 1 گھنٹہ اسکول میں بیٹھ کر پڑھتی اور پھر گھر آتی۔ جب رات کو سب سو جاتے تو چپکے سے اٹھ کر پڑھنے لگتی، اور میری یہ محنت رنگ لائی۔ میں نے میٹرک میں بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ابا بہت خوش تھا، لیکن اماں اور دادی کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ میرے بھائی فیل ہو چکے تھے اور اماں اور دادی ان کا سوگ منا رہی تھیں۔ سارا محلہ میرے ٹاپ کرنے کی مبارکباد دینے آ رہا تھا، جو ابا اکیلے وصول کر رہے تھے، کیونکہ اماں تو رو رو کر پاگل ہو رہی تھیں۔ اس کے لیے یہ سب بدنامی تھی۔ اس دن مجھے اماں سے بے تحاشا چڑ ہوئی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ اگر کبھی میری بیٹی ہوئی تو میں اسے سر آنکھوں پر رکھوں گی اور اماں جیسی سنگ دل نہیں بنوں گی۔ میٹرک ہوا تو اب میرے لیے رشتوں کی لائن لگ گئی، لیکن ابا نے کہا کہ وہ مجھے پڑھانا چاہتا ہے۔ میں نے بھی مزید پڑھنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ مجھے اسکالرشپ بھی مل رہی تھی اور ہر کالج مجھے ہاتھوں ہاتھ لے رہا تھا، اسی لیے ابا نے سب کی مخالفت مول لے لی اور مجھے کالج بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ہی ابا نے بھائیوں کو کام پر لگا دیا اور ایک دکان کھول دی جسے وہ مل کر سنبھالتے۔ اب روز ان کی ڈیوٹی تھی کہ دکان کھولنے سے پہلے بھائی مجھے کالج چھوڑ کر آتے، لیکن یہ سب بھی 2 ہفتے سے زیادہ نہ چل سکا۔ اماں نے گھر میں تماشا کھڑا کر دیا کہ میرے بیٹے اس کام کے لیے نہیں ہیں کہ اسے لے کر آئیں اور چھوڑ کر آئیں، وہ کوئی اس کے نوکر ہیں۔ اب میری ذمہ داری ابا پر تھی جو بیمار رہتے تھے، اسی لیے میں نے خود آنا جانا شروع کر دیا۔ لوکل سے آتے جاتے میرا دل روز کئی وعدے خود سے کرتا تھا۔ لوگوں کی کئی طرح کی نظریں میں خود پر محسوس کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ جس لڑکی کے 5 جوان جہان بھائی ہوں، اگر وہ یہ سب کچھ جھیل رہی ہے تو کیا یہ ان بھائیوں کی غیرت پر تماچا نہیں تھا؟ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ کوئی رستے میں مجھ سے نمبر مانگتا تو میں ڈر کر بھاگنے لگتی۔ اکثر لوگ تو میرے ڈر کا فائدہ اٹھا کر میرے پیچھے بائک بھگاتے آتے تھے اور اونچے اونچے کہکہے لگاتے تھے۔ عام طور پر لڑکیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر آ کر اونچا اونچا روتی ہیں اور سب سے پہلے اپنی ماں کو بتاتی ہیں جو اپنی بیٹی کو سہارا دیتی ہے، لیکن میری ماں ایسی نہیں تھی۔ اس ماں نے مجھے کبھی ممتا کا احساس نہیں دیا تھا، اسی لیے میں ان کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اماں انہی باتوں کا فائدہ اٹھا کر مجھے گھر بٹھا لیتی۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اب پڑھنا تھا اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں مضبوط ہونے لگی تھی۔ میرے لیے یہ سب چیزیں اب چھوٹی ہو چکی تھیں۔ اب کوئی میری طرف غلط نگاہ سے دیکھتا تو میں اعتماد سے کھڑی رہتی۔ اب مجھے ان بھائیوں اور گھر والوں کے سہارے کی ضرورت نہیں رہی تھی، اور اسی طرح میں نے 12ویں جماعت پاس کر لی تھی۔
12ویں پاس ہوئی تو ایک دفعہ پھر میں نے اسکالرشپ حاصل کی تھی، لیکن میرے ارد گرد کوئی بھی مجھ پر فخر کرنے والا نہیں تھا۔ ہمیشہ کی طرح ابا ہی تھے جو خوش ہوئے تھے، اور ہم نے باہر جا کر آئس کریم کھائی تھی۔ مجھے شہر کی بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی تھی۔ میری ساری تعلیم مفت تھی۔ ابا نے اس پر بھی سپورٹ کیا تھا، لیکن ابا کا یہ ساتھ بھی چند دن کی ہی بہار تھی۔ میرے پیارے ابا میرا ساتھ اتنی جلدی چھوڑ جانے والے تھے، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اگر پتہ ہوتا تو ابا کے ساتھ خود بھی چلی جاتی۔ ایک دن یونیورسٹی سے گھر آئی تو گھر کے باہر سب کو اکٹھا دیکھ کر میری سانسیں کچھ لمحوں کے لیے رکی تھیں اور مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ اور جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، خون میں لت پت ابا کو بے جان چارپائی پر پڑا پایا تو چیخیں مارتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے میں ابا کے سرہانے بیٹھی روتی رہی اور ابا کے ترلے کرتی رہی کہ ابا اٹھ جاؤ، تیری بیٹی کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، ابا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، تیری بیٹی یتیم ہو جائے گی، یہ دنیا اسے جینے نہیں دے گی، اس کا اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن ابا نہیں اٹھا تھا، اور مجھے ہوش تب آیا جب ابا کو دفنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ اماں اور دادی رو رہی تھیں۔ مجھے تو کسی نے گلے لگا کر حوصلہ بھی نہیں دیا تھا، کیونکہ مجھے حوصلہ دینے والا چلا گیا تھا۔ 2 دن بعد میں سنبھل کر یونیورسٹی چلی گئی تھی، کیونکہ جس کی وجہ سے گھر پر رہنا مجھے آسان لگتا تھا وہ تو جا چکا تھا۔ گھر میں تو مجھے روتا دیکھ کر بھی اماں کو چڑ چڑھتی تھی اور مجھے منحوس کہتی تھی، اسی لیے میں یونیورسٹی آ جاتی اور گھنٹوں اکیلی پارک میں بیٹھی روتی رہتی۔ اور تبھی وہاں مجھے وہ انسان ملا جو ابا کے بعد میرا ہمدرد بن گیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی مجھ سے بھی پیار کر سکتا ہے اور میری اتنی قدر کر سکتا ہے۔ اس کا نام کامران تھا۔ ایک دن میں پارک میں بیٹھی رو رہی تھی جب وہ میرے پاس آیا اور بولا، آپ کو روز روتا دیکھتا ہوں، آخر کیا غم ہے آپ کو؟ میں بھی انجانے میں اس کے سامنے اپنی ساری زندگی کھول کر رکھنے لگی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے مجھے بہت نصیحتیں کی کہ اب آپ بالغ ہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو پڑھنا لکھنا چاہیے اور اپنا مستقبل بنانا چاہیے۔ اس کی باتوں سے مجھ میں ایک عجیب قسم کی طاقت آ گئی تھی، اور پھر وہ میرا پہلا بہترین دوست بنا، اور شاید اکلوتا بھی۔ اور پھر ہم گھنٹوں باتیں کرنے لگے، اور وہ دوستی پیار میں کب بدل گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اب یہ وقت آ گیا تھا کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ اگر کبھی میں چھٹی کرنے کا سوچتی تو کامران فوراً بگڑ جاتا، اور کبھی وہ کہتا تو میں ناراض ہو جاتی۔ گھر والے اب بھی ویسے ہی تھے، لیکن ان پر دھیان دینے کا مجھے اب وقت نہیں ملتا تھا۔ سارا دن میں کامران کو سوچتی اور خوش رہتی، لیکن میری زندگی میں کبھی بھی کچھ ویسا نہیں ہوا جیسا میں سوچتی تھی۔ میرے گھر والوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ یہ خبر مجھ پر ایٹم بم کی طرح گری تھی، اور 2 دن کے اندر اندر میرا نکاح طے کر دیا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ لیکن میرے گھر والے تو جیسے قسم کھا کر بیٹھے تھے کہ میری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ مجھ سے میرا موبائل فون لے کر توڑ دیا گیا اور مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں بہت روئی، لیکن سب میری پہنچ سے بڑی دور تھا۔ میری شادی عبدل سے کر دی گئی۔ مجھے اس سے بہت نفرت تھی، اور اسی نفرت میں میں نے کبھی بھی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس نے مجھ سے شادی کر کے گناہ کیا ہے اور اب اسے سزا ملے گی۔ اسے ساری زندگی بیوی کا سکھ نہیں ملے گا اور وہ ترستا رہے گا۔ یہ کرتے ہوئے میں یہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک مرد تھا۔ وہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو میری مرضی کے بغیر بھی میرے ساتھ زبردستی کرتا۔ کون تھا جو اسے روکتا اور اسے برا کہتا؟ یہ اس کا قانونی اور شرعی حق بھی تھا۔ لیکن عبدل بڑا بھلا مانس ثابت ہوا۔ اس نے میری تمام بے اعتنائی کے باوجود بھی کبھی مجھ پر سخت بات نہیں کی تھی۔ میں اس پر بڑے ظلم کرتی تھی۔ جو بھی میرے ساتھ ہوا اس کا بدلہ میں اسے قصوروار سمجھ کر لیتی تھی۔ سارا دن کام کے بعد وہ گھر آتا تو میں کبھی کھانے میں نمک مرچ بڑھا دیتی یا جلا دیتی، لیکن وہ پھر بھی کھا لیتا۔ ہر مہینے کی یکم کو وہ میرا خرچہ میرے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ وہ رقم اچھی خاصی ہوتی تھی کہ میں اس سے کافی عیاشی کر لیتی، جو دل کرتا وہ منگواتی۔ کامران کو میسج کرنے کی بھی میں نے کوشش کی تھی، لیکن وہ نمبر اب بند ہو چکا تھا۔ کہیں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ مجھے اس کی بہت ٹینشن ہو رہی تھی کہ کہیں اس نے خود کو کچھ کر نہ لیا ہو۔ اسی طرح شادی کو 2 سال بیت چکے تھے۔ میں ابھی تک ماں نہیں بنی تھی۔ اب سب رشتہ دار بھی پوچھنے لگے تھے۔
ساس شوہر کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیتی رہتی، لیکن وہ ہنس کر ٹال دیتا۔ وہ بھلا مانس کسی کو نہیں بتاتا تھا کہ میں تو اسے قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ ساس نے شور مچایا ہوا تھا کہ یا تو اس کا علاج کراؤ یا پھر دوسرا بیاہ کرو۔ وہ ان سب چیزوں سے بچنا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ اب میں حویلی کی مالک کی حیثیت رکھتی تھی۔ جب وہ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ شوہر کی عادت ہو چکی تھی۔ مجھے اس کے بغیر اپنا گھر خالی لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں یہاں بے وجہ ہوں، کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ پیسے پہلے سے بھی زیادہ میرے اکاؤنٹ میں ہر ماہ آ جاتے، لیکن میں ان کا کچھ نہ کر سکتی کیونکہ مجھے تو اب اپنا شوہر چاہیے تھا اور رقم سے مجھے کوئی غرض نہ تھی۔ میں سارا دن اور ساری رات روتی رہتی تھی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ میں نے خود ہی اسے خود سے دور کیا تھا، اسی لیے چپ تھی۔ سب لوگ مجھے اداس دیکھ کر وجہ پوچھتے تھے، لیکن کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی کہ میں کیوں ایسی ہو گئی ہوں۔ میری تنہائی کی وجہ سے ساس نے کہا کہ گھر کے کام نہ کیا کرو بلکہ کل وقتی ملازمہ رکھ لو۔ میں بھی مان گئی کہ ایسے میرا دل لگا رہے گا اور ساس سے کہا کہ آپ رکھ دیں۔ ساس نے 2 دن کے اندر ملازمہ کا انتظام کر دیا۔ ملازمہ جس کا نام نادرہ تھا، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بے حد حسین تھی، اتنی حسین کہ میری نگاہ اس سے ہٹتی نہیں تھی۔ باہر سے جب بھی کوئی آتا تو وہ اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا تھا، اور انہی دنوں مجھے علم ہوا کہ میرا شوہر واپس آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کہیں شوہر بھی اس کی طرف دھیان نہ لگا بیٹھے، اب کچھ تو کرنا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے دیور کو بلی کا بکرا بنانے کا سوچا اور اس سے کہا کہ یہ بہت حسین ہے اور اسے کوئی حسین لڑکا ہی چاہیے ہوگا، اور میں تمہارے لیے بھی حسین لڑکی لانا چاہتی ہوں، تو تم اس سے شادی کر لو۔ وہ بھی مان گیا۔ نادرہ نے بہت منع کیا، پر میں نے زبردستی اس کی شادی کر دی اور اسی رات شوہر بھی آ گیا، لیکن وہ رات کافی دیر سے آیا تھا تو شادی میں شریک نہ ہوا۔ اگلی صبح جب دیور باہر نکلا تو بولا، بھابھی تم نے بہت بڑا گناہ کروا دیا ہے۔ اسی وقت شوہر آ گیا اور فوراً نوکرانی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیا ہوا۔ تب دیور نے بتایا کہ نادرہ تو پہلے سے ہی شادی شدہ تھی اور اب بھی ایک آدمی کے نکاح میں تھی، اسی لیے دیور نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میں نادرہ پر بدکرداری کا الزام لگاتی اس سے پہلے شوہر بولا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ میں چپ ہی کر گئی اور اس نے کہنا شروع کیا کہ جب وہ دبئی گیا تو اسے ایک دن یہ لڑکی سڑک پر ملی۔ اسے کسی کامران نامی آدمی نے پاکستان سے لا کر بیچ دیا تھا۔ میں نے اسے سہارا دیا، لیکن پاکستان کیسے جاتی؟ اسی لیے میں نے اس سے نکاح کیا اور اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے پاکستان بھیج دیا، لیکن اس کے گھر والوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تبھی میری اماں نے میرے سامنے تمہارے لیے نوکرانی لانے کا ذکر کیا تو مجھے اس کا خیال آیا اور میں نے اسے یہاں بھیج دیا۔ شوہر کی بات سن کر میں پاگل سی ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ جس وجہ سے میں نے نادرہ کا نکاح کروایا تھا وہ تو ہو گئی تھی، اور میں نکاح پر نکاح کروا کر مجرم بن چکی تھی۔ کامران کا نام سن کر میں اٹکی، اور میں نے کامران کی تصویر دیکھی تو نادرہ نے کہا کہ یہ اسے اس کے کالج کے باہر ملا تھا اور گھر سے بھگا کر لے گیا تھا۔ دبئی جانے تک یہ اس کا شوہر بن کر رہا، لیکن پھر بیچ دیا تو وہ اسے دھوکہ دے کر بھاگ گئی۔ یہ سب جان کر میں سکتے میں تھی۔ رب نے مجھے کتنا نوازا تھا، اس نے اس کامران کو دور کر دیا، ورنہ آج میں نادرہ کی جگہ ہوتی۔ رب نے مجھے ہیرا دیا تھا، لیکن میں اس کی قدر نہ کر سکی۔ یہ سن کر میں بہت روئی اور شوہر سے اظہار محبت بھی کیا اور تبھی بے ہوش ہو گئی۔ شوہر نے مجھے تھام لیا اور بولا، میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں تم سے، یہ نادرہ بھی جانتی ہے، اور یہ بس پیپر میرج ہے۔ دیور اب بھی نادرہ کو بیوی رکھنے کو تیار تھا کیونکہ نادرہ نے اسے خود ہی حقیقت بتائی تھی اور دھوکہ نہیں دیا تھا، اسی لیے وہ اس کی قدر کر رہا تھا۔ اور پھر عبدل نے نادرہ کو طلاق دے دی اور دیور نے اس سے شادی کر لی۔ اس دن مجھے صحیح رشتوں کا احساس ہوا تھا۔ میں نے نکاح پر نکاح کروانے کا کفارہ بھی ادا کیا تھا اور عبدل کے ساتھ محبت سے رہنے لگی تھی۔ پہلے ہی ماہ میں امید سے ہو گئی تھی، سب بہت خوش تھے۔ میرے اپنوں کی نفرتوں نے مجھے کڑوا بنا دیا تھا، تو اب اپنوں کی ہی محبتیں زندگی میں مٹھاس لائی تھیں۔ میرے آج 3 بچے ہیں اور میں بہت خوش ہوں اور عبدل پر جان دیتی ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ سب لڑکیوں کو عبدل جیسا نیک مرد دے اور کامران جیسوں کے شر سے دور رکھے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے،
اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔